नवाज शरीफ साहब ने कहा और पहले भी कहते रहते हैं कि भाई जो खान साहब हैं वो फ़ौज की फेवर से आए हैं। तो भाई ये ख़ुद भी तो फ़ौज की फेवर से आए थे ना, तो इससे क्या साबित होता है कि फ़ौज ही हमारी हकीकी हीरो है, फ़ौज ही हमारे असल मोहसिन है। तो भाई और ये नवाज शरीफ तो एक नंबर का गद्दार आदमी है। यानी ये जब भी आता है इन्हीं मोहसिनीन के ख़िलाफ़, इन्हीं हकीकी हीरोज़ के ख़िलाफ़, इन्हीं अजीम सपूतों के ख़िलाफ़ बकवास करता है, इन्हीं के ख़िलाफ़ बात करता है, इन्हीं के ख़िलाफ़ ये अपनी गलीज़ ज़बान खोलता है और गलीज़ अल्फाज अदा करता है। यही वजह है कि ये हर बार यानी धक्के मार मार के और लाते मार मार के इस मनसब से निकाला जाता है और इसे इस कुर्सी से उतारा जाता है। और इसके साथ होना भी यही चाहिए, ये है ही इसी लायक। हाँ, तो ये धमाके जो हैं ये भी इसने मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं किए, तो इसलिए इसका ये क्लेम करना कि एटमी ताकत मैंने पाकिस्तान को बनाई, ये भी झूठ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। आज एपीसी की मीटिंग थी जिसमें नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमाओं समेत दीगर छोटी मोटी पार्टियों के रहनुमाओं ने शिरकत की और उसमें ज़ाहिर है इस हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ अपने अपने ख़ैरात का इजहार किया और इसकी नाकामी की वजूहात को बड़े ही मुफस्सल तरीके से बयान किया। लेकिन इस वीडियो में मेरा बात करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं मियां नवाज शरीफ की शख्सियत के बारे में बात करूंगा। मैं उनकी ज़ात के वो नुमायाँ और दमदार पहलू आपको दिखाना चाहूँगा जिसके बारे में लोग अमूमन जानते तो हैं लेकिन बात करने से गुरेज बरतते हैं या फिर ये है कि शुकूक व शुबहात का शिकार रहते हैं। मियां नवाज शरीफ के मुतालिक यानी नून लीगी टाइगर्स हैं या शेर, बल्कि शेर नून लीगी ये जो लीगी शेर हैं, ये लोग क्लेम करते हैं कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। किस एतबार से? क्योंकि ये साहब इस मुल्क पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म सेलेक्ट हुए। ठीक है, हम आपकी इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। इनसे बड़ा सरबराह, सियासतदान और लीडर पाकिस्तान में कोई भी नहीं, सही है। लेकिन ये सबसे बड़े सियासतदान, लीडर और नुमाइंदे होने के साथ साथ सबसे नाकाम, सबसे पिटे हुए और सबसे यानी ज़िल्लत और रुसवाई को समेटने वाले सियासतदान, रहनुमा और अवामी नुमाइंदे भी हैं। उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं जिनकी तफसील इंशाअल्लाह बयान होगी वक्त के साथ साथ। मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करूंगा। इसके अलावा क्लेम किया जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क पाकिस्तान को 4 चांद लगा दिए, इसमें तरक्याती काम के जाल बिछा दिए। इन्होंने पाकिस्तान को शीशे की तरह चमका दिया। तो जनाबे वाला पाकिस्तान को तो पता नहीं, लेकिन हाँ लाहौर को इन्होंने शीशे की तरह ज़रूर चमकाया। लाहौर को इन्होंने पेरिस ज़रूर बनाया, लेकिन उसे पेरिस बनाने के साथ साथ ये उसे वेनिस भी बना गए। ये उस पर इन्होंने अरबों रुपए खर्चे, अरबों रुपए खर्च करके उसे सरसब्ज़ व शादाब किया, उसे रंगीन व खूबसूरत किया, लेकिन उसे एक गड़े की मानिंद ही रहने दिया कि जब भी बारिश आती है तो बिलावल साहब के बकौल जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो लाहौर में भी यही हिसाब है कि जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी भर जाता है। तो इन्होंने लाहौर को बनाया। चलें लाहौर का आप छोड़ें, हम पूरे पंजाब को मान लेते हैं। पंजाब में इन्होंने वाक़ईतन तरक्याती काम कर पाए, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने मोटरवे बनवाई। कराची से अगर हम सफ़र करते हैं पंजाब की जानिब तो ये मोटरवे इन्होंने बनवाई, लेकिन उसके पीछे भी दीगर हम सर्कमस्टांसेस हैं।
اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا کلیم ہے جی کہ انہوں نے کراچی کے حالات سیٹ کیے. بہت شکریہ جی، بڑی آپ کی مہربانی کہ آپ نے کراچی کے حالات کو سیٹ کیا. آپ نے کراچی کی خبر گیری، اس لاوارث کراچی کے آپ پرسان حال بنے، اور اس کراچی کو بھٹا خوری اور بوری مافیا سے یعنی آپ نے خلاصی دلوائی. اور ان کا سب سے بڑا کلیم یوم تکبیر، یعنی نواز شریف پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت ہے، وہ ناقابل تسخیر شخصیت ہے، وہ ناقابل بیان، وہ ناقابل مثال، وہ بے نظیر شخصیت ہے کہ جس کا کوئی ثانی، کوئی جوڑ، کوئی مقابل اور کوئی ہمسر نہیں. اس نے اس ملک پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. 98 میں اسی شخص نے اس پاکستان کو، جس پر پوری دنیا کا پریشر تھا، امریکہ کا پریشر، فلاں کا پریشر، ڈمکانے کا پریشر، لیکن اس کے باوجود اس نے دھماکے کیے. بھائی ایسی ضرورت کسی میں ہے؟ تو یہ ان کے یعنی چیدہ کارنامے ہیں جو گنوائے جاتے ہیں اور انہیں ہمارے لیے بطور ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم ان کی ترقیاتی کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے ترقیاتی کام کیا. اور ہاں، ایک گوادر پورٹ کا کریڈٹ بھی انہیں جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے اس حوالے سے سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ منظور کروایا، اور چین کے ساتھ مل کر اتنا بڑا منصوبہ یہ شروع کروایا جو پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گا، جو پاکستان کے مستقبل کو روشن کرے گا، جو پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دے گا، جو پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہے. اس حوالے سے بھی یعنی نواز شریف ہمیں خبروں میں دکھائی دیتے ہیں، اور لیگی جو ہیں وہ اس حوالے سے گام پر بات کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. تو ایک یہ ان کا کارنامہ ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں کے بارے میں. ٹھیک ہے جناب، آپ کے میاں صاحب نے ترقیاتی کام کیے، لیکن کوئی احسان کیا ہے اس ملک پر انہوں نے کیا اس ملک کے لیے اپنا خون نچھاور کیا ہے، اپنی جیب سے پیسے لگائے. اور میاں عوام کے پیسے تھے، 100 روپیہ ہوتا تھا، 80 روپے کھا لیتے تھے، 20 روپے لگا دیتے تھے. کوئی تیر نہیں مار لیا، کوئی احسان نہیں کر دیا، کوئی پہاڑ نہیں سر کر لیا، کوئی مارکا نہیں فتح کر لیا، کوئی قلعہ نہیں گرا لیا. پاکستان کا پیسہ تھا، یہیں سے لوٹا، یہیں پہ لگایا اور لے کر رفو چکر ہو گئے. اور سڑکوں سے ویسے بھی یہ سڑکیں ہو گئی، انفراسٹرکچر ہو گیا، اس سے کوئی قوم بھلا ترقی پذیر ہوئی ہے، ترقی یافتہ قوم بنی ہے؟ مجھے ایک مثال دیں نا. جیسے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ سڑکیں وڑکیں جو ہیں یہ کسی قوم کی ترقی کی ضامن نہیں ہوتی. اور یہ میٹرو یہ ایک فالتو کا شوشہ، فالتو کا خرچہ. اس سے کون سی قوم جو ہے وہ ترقی یافتہ بنی ہے؟ خان صاحب صحیح کہتے تھے بھائی کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ انفراسٹرکچر پر کام نہیں کرتی. ہاں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارا سفر آسان ہو گیا ہے، ہمارے کئی گھنٹے بچ جاتے ہیں اگر ہم بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں، لیکن بھائی یہ کوئی ترقی کی ضمانت تھوڑی ہے، یہ کوئی بنیادی ضرورت تھوڑی ہے. اور اس کے بعد یہ آتے ہیں کراچی کے حالات پر. کراچی کے حالات ایک بار 90s میں خراب ہوئے تھے، جب میاں نواز شریف آئے تھے پیپلز پارٹی کے دور کے بعد. تب بھی یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا بہت یعنی تگڑا کلیش تھا. تو تب بھی انہوں نے تھوڑے سے کنٹرول کیے تھے حالات. اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے جو مشرف دور سے حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور 2013-14 تک مسلسل یعنی خراب رہے. روزانہ کراچی میں 50-50 60-60 لاشیں بھی اٹھائی گئیں. تو اس اندوہ ناکی سے نکالنے میں نواز شریف کا کردار پیش بتایا جاتا ہے. تو جناب والا، یہ نواز شریف کا اس میں کیا کردار؟ یہ تو پوری پراپر پلاننگ تھی. اس کے پیچھے ایک پوری کیبنٹ بیٹھتی ہے، اس کے پیچھے خفیہ ایجنسیز کام کرتی ہیں، اس کے پیچھے ہمارے گم گشتہ ہیروز، گمنام ہیروز کام کرتے ہیں، تبھی یہ تمام تر چیزیں وجود میں آتی ہیں اور یہ کام ہوتے ہیں.
یہ لمبے منصوبے ہوتے ہیں، ایسا تھوڑی کہ چٹپٹ یہ کام ہو گیا، جھٹ سے میاں صاحب آئے اور پٹ سے یہ یہاں پہ امن ہو گیا۔ اور بھائی یہ پہلے سے منصوبہ چل رہا تھا یار، جنرل کیا نہیں اس کی کمان سنبھالے ہوئے تھے، وہ پورا پراپر پلان بنا رہے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ میاں نواز شریف کے دور میں آ کے یہ جو ہے امپلیمنٹ ہو گیا اور امن جو ہے وہ قائم ہو گیا، بس پھر کریڈٹ جو ہے وہ میاں صاحب کے کھاتے میں چلا گیا۔ اور اسی طرح یہ جو کنسٹرکشن، یہ جو انفراسٹرکچر کا کام ہوا ہے وہ بھی میاں نواز شریف نے تھوڑی کروایا ہے۔ یہ سارے پری پلان منصوبے ہوتے ہیں جو کہ ایک مدت کے بعد مکمل ہوتے ہیں، اور جو وہ اس دور میں ہوتا ہے وہ اپنے نام سے اسے کلیم کرنے لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے منصوبے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم گوادر پورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، سی پیک کے بارے میں، چائنا پاک اکانومک کوریڈور، اس کا بڑا ہلہ ہے، دنیا میں بڑا ہلہ ہے اس کا۔ اور بھائی کوئی آپ نے تیر مار لیا، کوئی آپ نے دنیا سے علیحدہ چیز دریافت کر لی ہے؟ یہ چین نے تو 6-7 اس طرح کے جو یعنی معاہدے وہ کیے ہوئے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، ترکی سے ان کا ہے، دبئی سے ان کا ہے، ایران سے ان کا ہے، یعنی اس طرح ان کے مختلف 6 سے 7 اس طرح کے معاہدے ہیں سی پیک کے حوالے سے۔ اگر پاکستان سے کر لیا تو کون سی قیامت آ گئی، یا کون سا آپ کو 4 چاند لگ گئے، یا کون سا آپ دنیا میں معتبر ہو گئے؟ اور اگر ہوئے بھی تو خیر ہے، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اس سے پاکستان کی اکانومی کو فرق پڑے گا، لیکن اس کے پیچھے بھی نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی پہلے سے کام ہو رہا تھا، وہ پھر سے ان کی قسمت اچھی کہ ان کے دور میں یہ تکمیل کو پہنچا، اور پھر سے ٹیگ لائن آ گئی، بھائی میاں نواز شریف نے سی پیک کا منصوبہ منظور کروا لیا، تو اسے ہم صرف ان کی گڈ لک کہیں گے۔ باقی ظاہر ہے یہ پرچی پڑھنے والا، یہ نالائق، یہ نکما، یہ نٹھلا، یہ بیکار وزیر اعظم کس کام کا؟ اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تو غدار اعظم ہے، یہ غدار اعظم ہے، یہ کوئی محب پاکستان تھوڑی ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ یعنی اس شخص کی جو صحیح عکاسی کرتا ہے، وہ ایک واحد شخص ہے جو عمران خان ہے، وہ اس کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ بھئی یہ چور ہے، اچکا ہے۔ انہوں نے یعنی ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے کہ پیسے لگانے اور کھانے، یعنی ایک پراپر سیٹنگ ہے نا۔ سندھ میں تو یہ لوگ تو بالکل ان میں تو عقل نہیں ہے کہ کھانا کس طرح ہے۔ اصل طریقہ تو میاں نواز شریف کے پاس ہے، اور عمران خان ظاہر ہے بہت زیرک مند آدمی ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے ان کے حوالے سے جو بھی باتیں کہیں وہ سچ ہے۔ اچھا، ایک اور کلیم بھی تھا جو میں ابتدا میں بتانا بھول گیا، کہ میاں نواز شریف صاحب نے شوکت خانم کے لیے، اب جو یہ عمران خان اینٹی نواز ہوئے پھر رہے ہیں، اینٹی مسلم لیگ نون ہوئے پھر رہے ہیں، انہوں نے جب شوکت خانم کی بنیاد ڈالی اور اسے بنانے کے لیے جو تخمینہ تھا وہ تقریباً 70 کروڑ روپے کا تھا، تو اس 70 کروڑ روپے میں سے 50 کروڑ روپے میاں محمد نواز شریف صاحب نے ڈونیٹ کی، اور جس کا اعتراف کوئی اور نہیں کرتا بلکہ خان صاحب خود کرتے ہیں۔ آپ ان کی پرانی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ تو کیا ہوا اس میں؟ کوئی حیرانگی کی بات تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے وزیر اعظم وہ اس وقت یعنی باعث منصب تھے، اس ملک کے ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، اور ان کے خاص اختیارات تھے۔ 50 کروڑ دے دیا تو کون سا قیامت آ گئی؟ کون سا انہوں نے خان صاحب کی جان پر احسان کر دیا؟ کون سا انہوں نے پاکستان کی جان پر احسان کر دیا؟ کون سا انہوں نے اس عوام کی جان پر احسان کر دیا؟ 50 کروڑ روپیہ تھا تو پاکستان کا تھا، پاکستان کے خزانے کا تھا، اگر دے دیا تو خیر ہے، کیا ہوا؟ اصل ہیرو تو ہمارا عمران خان ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ بھئی شوکت خانم کے لیے زمین بھی نواز شریف صاحب نے دی، ٹھیک ہے دی، کیا ہوا؟ میں نے کہا نا کہ وہ صاحب اس وقت حکومت میں تھے، اگر انہوں نے زمین اور اتنے پیسے دے دیے وہ کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ اصل جو ہمارا ہیرو ہے وہ ہے عمران خان۔ اب یہ دیکھیں نا کہ عمران خان نے کیسے کرٹیکل حالات میں اور کیسی مشکلات میں، آپ تصور کریں آج سے 23-24 سال پہلے، 25 سال پہلے، یعنی اتنا بڑا ہاسپٹل بنانا اور 70 کروڑ روپے کو جمع کرنا کوئی معمولی کھیل تھا؟
وہ الگ بات ہے کہ آدھے سے زیادہ بلکہ 60 سے 70% جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے دے دی ہے، لیکن اس کے لیے کہ سامنے والے میں گٹس ہونا ضروری ہے۔ عمران خان میں گٹس تھے، تبھی عمران خان کو میاں نواز شریف صاحب نے پیسہ دیا، اور کوئی احسان نہیں کیا۔ اصل ہمارا محسن جو ہے عمران خان ہے، اس نے ہمارے لیے شوکت خانم بنایا، اس نے نمل یونیورسٹی بنائی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے چارجز لیتا ہے، تو بھائی اس کا حق بنتا ہے۔ اب یار ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے اگر چندے سے کوئی چیز بنائی ہے تو آپ اسے بالکل فوکٹ میں کر دو، آپ اسے فری فنڈ کر دو، آپ اسے بالکل ایک فلاحی تنظیم بنا کے چھوڑ دو، اس کا تو حال پھر سرکاری اسپتال جیسا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ قائم رکھنے کے لیے آپ کو چارجز لینا پڑتے ہیں، آپ کو یہ لوگوں کو باور کرانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کی جیب بھاری ہونی چاہیے۔ تو میں اس حوالے سے خان صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں، یہ بڑے عظیم آدمی ہیں۔ اچھا اس کے بعد سب سے بڑا جو کلیم ہے نون لیگ کے شیروں کا وہ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے اور تمام تر عالمی طاقتوں کے دباؤ کو یعنی مسترد کرتے ہوئے انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کی یعنی نیندیں اڑا دی، دنیا کے ہوش اڑا دیے اور انہیں حیران و ششدر کر کے رکھ دیا۔ تو جناب والا یہ انہوں نے نہیں کیا تھا، اس کے پیچھے ہماری تنظیمیں تھیں، اس کے پیچھے ہماری آئی ایس آئی تھی، اس کے پیچھے ہماری آرمی تھی۔ اور بھائی ایک سویلین کی، ایک وزیر اعظم کی کیا اوقات ہے، کیا اوقات ہے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ لے سکے؟ یہ تو ویسے ہی یہ تو پیسے لے کر بھائی انہوں نے چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ تو ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ بھائی ہمارے پیچھے آرمی بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے پیچھے فوج ہے، ہمارے پیچھے محبان یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کے محبان بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس ملک کے حقیقی ہیروز ہیں، جو اس ملک کے حقیقی جانثار ہیں، جو اس ملک کے حقیقی خیر خواہ اور نمک حلال ہیں۔ ان کے خوف سے انہوں نے دھماکے کیے۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ انہوں نے ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ بھائی ایک سویلین میں اب بتایا نا کہ جیسے کہ نواز شریف صاحب نے کہا اور پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی جو خان صاحب ہیں وہ فوج کی فیور سے آئے ہیں، تو بھائی یہ خود بھی تو فوج کی فیور سے آئے تھے نا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ فوج ہی ہماری حقیقی ہیرو ہے، فوج ہی ہمارے اصل محسن ہے۔ تو بھائی اور یہ نواز شریف تو ایک نمبر کا غدار آدمی ہے، یعنی یہ جب بھی آتا ہے انہی محسنین کے خلاف، انہی حقیقی ہیروز کے خلاف، انہی عظیم سپوتوں کے خلاف بکواس کرتا ہے، انہی کے خلاف بات کرتا ہے، انہی کے خلاف یہ اپنی غلیظ زبان کھولتا ہے اور غلیظ الفاظ ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر بار یعنی دھکے مار مار کے اور لاتیں مار مار کے اس منصب سے نکالا جاتا ہے اور اسے اس کرسی سے اتارا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے، یہ ہے ہی اسی لائق۔ ہاں تو یہ دھماکے جو ہیں یہ بھی اس نے میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کیے، تو اس لیے اس کا یہ کلیم کرنا کہ ایٹمی طاقت اس نے تھوڑی بنایا، یہ منصوبہ تو بڑا پرانا ہے، پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس بار بھی اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے دور میں ہی ایٹمی دھماکے ہو گئے اور اسے موقع مل گیا کہ بھائی یہ تو میں نے کیے ہیں، میں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ تو یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں، ہم صرف اسے میاں صاحب کی خوش قسمتی کہیں گے، باقی ان کی نالائکی تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انگریزی بول نہیں سکتے اور یہ بنا پرچی دیکھے تقریر بھی نہیں کر سکتے، یعنی جب تک یہ پرچی کو دیکھیں گے نہیں تب تک یہ تقریر نہیں کر سکتے۔ جبکہ ہمارا جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ بڑا ہینڈسم ہے، وہ بڑا جیدار آدمی ہے، وہ بنا اٹکے، بنا رکے، یعنی بنا ہچکچائے، بنا کسی ہیزیٹیشن کے، بنا کسی پرچی کو دیکھے انگریزی ایسی فر بولتا ہے کہ سامنے والے کو حیران کر دیتا ہے اور سامنے والے کے دل میں اپنی باتوں کو تیروں کی طرح چبو دیتا ہے۔ بھائی وزیر اعظم ایسے ہوتے ہیں، ایسے نالائق تھوڑی ہوتے ہیں، ٹھنڈے بالکل، یعنی یک ٹھنڈے یک بستہ، ایسے وزیر اعظم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں ایک کارگل کا واقعہ جو ہے اس حوالے سے یہ جو لیگی شعر ہے نا، یہ بڑی مس انٹرپریٹیشن اور مس گائیڈ لائنز دیتے ہیں، بلکہ مس انفارم کرتے ہیں لوگوں کو، یہ غلط گائیڈ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں غلط معلومات کو انڈلج کرتے ہیں کہ بھائی جو کارگل ہے اس میں جو تھا
مجرم اور ملزم جو تھا وہ مشرف تھا. ابھی بھائی کیسی باتیں کرتے ہو یار. بھائی اس ملک کا وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ سب سے سپیریئر اتھارٹی ہوتا ہے. جو طاقت وزیر اعظم کے پاس ہے وہ بھلا آرمی چیف کے پاس تھوڑی ہوتی ہے. آرمی چیف کے پاس تو وہ طاقت ہوتی ہی نہیں ہے. جو وزیر اعظم ہے اس کا مقام رتبہ اور مرتبہ الگ ہے, اس کا منصب جدا ہے. اب کارگل میں جو شکست ہوئی, جو ہمارے نوجوان شہید ہوئے, اور یہ جو فوجیوں کو پیچھے بلانے کا حکم دیا گیا, ساری کارستانی نواز شریف کی تھی, اور اس کے پیچھے امریکہ ملوث تھا, اور یہ پہلے دن سے امریکہ کے غلام اور اس کے جوتے چاٹنے والے ہیں. اور ان کی طرف سے یہ واویلا کیا جاتا ہے, ان کے سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک فوجی, ایک آرمی چیف وہاں پر موجود ہے تو وہ ایسے احکامات کو کیوں تسلیم کر رہا ہے جو فوج کے خلاف ہیں, جو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور بھائی یار کچھ تو سمجھو کہ فوجی بیچارہ تو محب پاکستان ہوتا ہے, اس نے تو وہی بات ماننی ہے جو اس سے اوپر والا سپیریئر اتھارٹی اسے دے گا. تو وزیر اعظم نواز شریف تھا, اس نے جو کہا مشرف صاحب نے بنا چوں چرا کیے وہ قبول کیا, اور کارگل سے اپنے فوجی شہید کروا کے واپس آ گئے, اور جیتی ہوئی جنگ کو ہار بھی گئے. تو اس بات کو آپ ذہنوں میں رکھیں کہ جو اصل طاقت ہوتی ہے نا, جو اصل طاقت کا سرچشمہ اور منبع ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. یہ جو آرمی چیف ہوتا ہے یہ تو آپ کے دفاع کے لیے, یہ تو آپ کی خدمت کے لیے, یہ تو آپ کا خادم ہے, یہ تو آپ کا